मरियम नवाज़ ने जो कुछ कहा उससे इमरान खान की ज़िंदगी को डायरेक्टली तौर पे ख़तरा लाहक है। PMLN की जो फोर्सेस हैं उन्होंने इमरान खान को अपने इक़्तिदार के लिए इतना बड़ा ख़तरा समझा कि ये फ़ैसला उठाया कि इमरान खान को रास्ते से हटा देते हैं। हुकूमत बहुत आसानी से 27वीं तरमीम को भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर सकती है और इस किस्म की किसी चीज़ के ऊपर गौर जो है वो हो रहा है। इसराइल की पार्लियामेंट ने 92 वर्सेस 10 से जो अक़वाम मुत्तहिदा की UNRWA जो रिलीफ एजेंसी है पैलेस्टीनियंस के लिए, उसे एक दहशतगर्द तंजीम इसराइल की पार्लियामेंट ने करार दे दिया है और 90 दिन दिए हैं अनरवा को अपना काम ख़त्म करने के लिए। अमेरिका के दूसरे बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने ये फैसला किया कि वो इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में किसी को भी एंडोर्स नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। पाकिस्तान में और मशरक़ वस्ती में 29 अक्टूबर 2024 मंगल का दिन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और इस स्टेज पे पाकिस्तान और पाकिस्तान मशरक़ वस्ती से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। यूँ तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और उसे समझना भी बहुत ज़रूरी है और मेरा तो हमेशा से ये ख्याल है कि जितना ज़्यादा आप दुनिया की डेवलपमेंट्स को फोकस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उतना ही आप अपने अंदर के मामलात को बेहतर समझ सकते हैं। बट आई एम पेनफुली अवेयर कि मेरी जो व्यूअरशिप है वो दुनिया के मामलात में को बहुत ज़्यादा सीरियसली इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए मैं अपने कमेंट्स और अपना एनालिसिस जो है पाकिस्तान रिलेटेड डेवलपमेंट्स की तरफ रखूँगा, जहाँ गुज़श्ता 24 घंटे की गालिबन जो सबसे 18 घंटे की एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी तकलीफ़देह डिबेट है वो इस चीज़ के ऊपर है कि मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने इमरान खान को फितना करार दे के एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर उनके हवाले से जिस किस्म के कमेंट्स किए हैं इदारों को और जुडिशरी को मुखातिब करते हुए, उसका क्या मतलब है? क्या उसका मतलब यह है कि इमरान खान की ज़िंदगी को मरियम नवाज़ से डायरेक्टली बराह रास्त जो है एक ख़तरा है? मैं इसके ऊपर चंद दलाइल और चंद आर्गूमेंट्स जो हैं दोनों साइड के आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 27वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइनी तरमीम है उसके हवाले से हुकूमत, उसकी हुकूमती नुमाइंदे जो हैं शरीफ ज़रदारी टोले के, वो उसकी मसलसल तरदीद भी कर रहे हैं और एट द सेम टाइम ये हिंट भी ड्रॉप किए जा रहे हैं कि ऐसी 27वीं आइनी तरमीम जो है वो हो सकती है। एक और दूसरी डेवलपमेंट यह है कि जहाँ फुल कोर्ट की मीटिंग ख़त्म हुई और जहाँ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को अब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर मैं समझता हूँ कि बदल दिया गया है एक सेशन कोर्ट के अंदर, वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान JCP को ज्वाइन करेंगे। ये फैसला खासा अजीब सा है, मुझे इसकी लॉजिक ठीक तरह से समझ नहीं आ रही, बिकॉज JCP को जब ज्वाइन करेंगे तो 13 मेंबरान में से बमुश्किल ज़्यादा से ज़्यादा भी उनके 2 मेंबर होंगे। वो फैसलों पे किस तरह से असरअंदाज होंगे मैं नहीं समझ सकता, लेकिन यह है कि वो फैसलों को लेजिटिमाइज ज़रूर कर देंगे। उसके अलावा आज ही के दिन में बरतानिया जो पाकिस्तान से 5 घंटे पीछे है, वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिडिल टेम्पल जो एक बहुत इंपॉर्टेंट 4 इन्स हैं ब्रिटिश कोर्ट सिस्टम की, जिसमें ग्रेज इन है, जिसमें लिंकन्स इन है, जिसमें इनर टेम्पल है, उसमें मिडिल टेम्पल है और मिडिल टेम्पल में काजी फ़ायज़ ईसा साहब बेंच पे उन्हें मुंतखब किया जा रहा है, उनके लिए एक डिनर है और वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर अपना एक प्रोटेस्ट जो है वो लंदन के अंदर रजिस्टर कर रही है। अगर ऐसे है तो अमेरिका के अंदर ऑन द अदर हैंड एक बहुत तेज़ी से एक बाई पार्टिसन बिल जिसे इनिशिएट किया, जिसे वाइल्ड जेम्स बिल कहते हैं, जिसे पाक पैक्ट ने 17 अक्टूबर को इनिशिएट किया था, वो बहुत तेज़ी से अपने मराहल तय कर रहा है। ये बिल इस लिहाज से बिल मैंने गलती से कह दिया, ये एक लेटर है, कांग्रेशनल लेटर जो है जो बहुत तेज़ी से अपने मराहल तय कर रहा है और अंदाज़न इस पर अब तक 20 सिग्नेचर जो हैं इकट्ठे हो चुके हैं। और ये बिल जो है ये बड़ा गैर मामूली इस लिहाज से है कि ये ना सिर्फ ये डिमांड करता है कि पाकिस्तान में एक तो ये बाई पार्टिसन है, इसमें दोनों पार्टीज शामिल हैं, रिपब्लिकन भी और डेमोक्रेट्स भी, लेकिन ये बिल जहाँ इमरान खान और पाकिस्तान के सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा करता है, वहाँ ये बिल एक बहुत अजीब बात डिमांड भी करता है। ये बिल ये कह रहा है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं डोनाल्ड ब्लूम, उन्हें हटाया जाए, बिकॉज डोनाल्ड ब्लूम का जो रिएक्शन रद्द अमल रहा पाकिस्तान के रिग्ड इलेक्शंस के बाद, वो अमेरिकन वैल्यूज़ और अमेरिकन डेमोक्रेसी से मुताबिकत नहीं रखता। उन्होंने एक इलीगल इलेजिटिमेट गवर्नमेंट को वेलकम किया और उनको जो एक उसके बाद पोजीशन लेनी चाहिए थी इन इंतखाबात के हवाले से वो उन्होंने नहीं ली। और ये सिग्निफिकेंट है कि 20 कांग्रेसमैन जो है अंदाज़न इसके ऊपर अब तक इससे एंडोर्स भी कर चुके हैं। तो ये बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, इनसे नथी भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जो इस वक्त मेरे सामने हैं। बहुत क्विकली मैं इनका एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा, कुछ की डिटेल, कुछ की बहुत क्विक एनालिसिस। और इसराइल के हवाले से मैं भूल ही गया कि बहुत इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट गुज़श्ता 12 घंटे में हुई है कि इसराइल की पार्लियामेंट ने 92 वर्सेस 10 से
جو اقوام متحدہ کی UNRWA جو ریلیف ایجنسی ہے پیلسٹینینز کے لیے، اسے ایک دہشت گرد تنظیم اسرائیل کی پارلیمنٹ نے قرار دے دیا ہے اور 90 دن دیے ہیں انروا کو اپنا کام ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے اسرائیلی پارلیمنٹ کا جس کی بہت ہی زیادہ انٹرنیشنل کنڈیمنیشن جو ہے اس حوالے سے ہو رہی ہے۔ اسرائیل کے بارے میں ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کچھ اس پہ بھی میرے کامنٹس آپ کے سامنے۔ بہرحال سب سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو، معید پیرزادہ یہ آفیشیل چینل ہے، اسے ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے اوپر کلک کریں تاکہ آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن مل سکے، اور ابھی بھی 31 اکتوبر سے پہلے اگر تھوڑی سی ہمت کریں تو ہم 6 لاکھ کا ایک میجیکل فگر جو ہے یہاں پہ کراس کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس برننگ کویسچن کی طرف کہ کیا مریم نواز نے جو کچھ کہا اس سے عمران خان کی زندگی کو ڈائریکٹلی طور پہ خطرہ لاحق ہے۔ یہ جو مریم نواز کی کسی تقریب کے اندر ایک تقریر ہے جہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، اس کے بہت سے ورژن ہیں، اس کے چھوٹے کلپ بھی ہیں، اس کے بڑے کلپ بھی ہیں۔ اس کے اوپر میں نے رد عمل بھی دیکھا، نہ صرف ڈاکٹر شہباز گل کا ٹویٹ اور رد عمل میں نے دیکھا، پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے سپورٹرز اور ایکٹیوسٹ کا رد عمل دیکھا، پاکستان کے پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر پرسن اور ویلاگر عمران ریاض کا میں نے اس پہ رد عمل دیکھا، اور بھی بہت سے لوگوں کا میں نے رد عمل دیکھا۔ اور پھر جب میں نے پہلے 1-2 کلپ دیکھے تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ لوگ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ وہ جو چھوٹا سا کلپ میں نے دیکھا مریم نواز کا، اس میں مریم نواز یہ کہہ رہی تھیں کہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں، عمران خان ایک فتنہ ہے لیکن یہ فتنہ اب کمزور پڑ رہا ہے، کچھ اس طرح کا وہ چھوٹا سا کلپ تھا چند سیکنڈ کا۔ پریڈکشن کر کے جا رہی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو دیکھیں گے یہ فتنہ بھی ختم ہو رہا ہے، اس فتنے کی فتنہ بازی بھی ختم ہو رہی ہے، اور یہ جو گھس بیٹھے تھے سیاست میں، ان کی سیاست گھٹیا، گالی گلوچ، گھیراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، حملہ کر دو، توڑ دو، پھوڑ دو، مہنگائی، لا قانونیت، ان کے تحفے، یہ سیاست اپنے آخری دموں پہ اور اپنا دم توڑتی جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے ذہن میں یہی آیا کہ ڈاکٹر شہباز گل، عمران ریاض خان، بہت سے اور لوگ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سو مچ سو کہ ہندوستانی اوریجن کے بہت ہی ریسپیکٹیبل پروفیسر اشوک سوین ایکیڈیمک ہیں، اپسلا یونیورسٹی سویڈن کے اندر پڑھاتے ہیں، ان کا بھی میں نے ریئیکشن دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ یہ لوگ کچھ اوور ریئیکٹ کر رہے ہیں، شاید تھوڑا سا اس کے ساتھ پولیٹیکلی کھیل رہے ہیں۔ پھر اچانک میرے ہاتھ میں نے دیکھا وہ ایک لمبا سا کلپ مریم نواز صاحبہ کا جو خاصا لمبا ہے۔ اس میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان ایک فتنہ ہے، فتنے کو اسلام میں ڈسکرائب کیا گیا ہوا ہے، اسلام میں بتایا گیا ہے کہ فتنہ کیا ہوتا ہے، اور اسلام میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور اسلام میں فتنے کا حل بھی بتایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام میں تو فتنے کا جس طرح وہ ریفر کر رہی ہیں وہ تو اس طرح سے ہے کہ جب فتنہ ہے تو اس کو آپ نے جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے، یعنی آپ نے فتنے کو ختم کر دینا ہے، آپ نے فتنے کو ایلیمینیٹ کرنا ہے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ یہ میں پاکستان کے اداروں کو بھی کہہ رہی ہوں، یعنی پاکستان کے فوج کو کہہ رہی ہوں، انٹیلیجنس کو کہہ رہی ہوں، پھر پاکستان کی جوڈیشری کو بھی کہہ رہی ہوں۔ تو یہاں جو کچھ وہ کہتی ہیں یہ اب ایک پولیٹیکل ریٹرک سے آگے چلا جاتا ہے۔ جس ٹون اینڈ ٹینر میں وہ بات کرتی ہیں، وہ تو کوئی ویلاگر بھی شاید اس ٹون ٹینر میں بات نہیں کرتا ہوگا، جس حقارت سے وہ بات کر رہی ہیں، جس نفرت سے وہ بات کر رہی ہیں، جو باڈی لینگویج ان کی ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ خاصی تشویش کی ایک شکل جو ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ میں سب سے پہلے یہ ٹکڑا جو لمبا والا ٹکڑا ہے میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں۔ آخر میں اداروں کو بھی یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ عمران خان پاکستان کا سب سے بڑا فتنہ ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتا ہے اپنی کرسی کی حرص کے خاطر، اپنی حکومت کی خاطر، جس کو جب سے اس سے حکومت گئی ہے یہ پاگل ہو گیا ہے، ہل گیا ہے۔ تو خدارہ ہوش کے ناخن نے اس فتنے سے ڈیل کرنے کا طریقہ قرآن میں موجود ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ فتنے سے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ یہ جو مذہب کا، ریاست مدینہ کا یہ جو لبادہ اس نے اوڑا ہوا ہے نا، اس کے اندر سے بہت بھیانک چہرہ برآمد ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام اداروں کو بھی اس فتنے کو پہچاننا چاہیے، اس فتنے کے سد باب کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ عمران کے بچوں کی طرح ہم لوگ نہیں، ہم لوگوں نے اسی مٹی میں جینا ہے، عدلیہ نے بھی اسی مٹی میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اسی ملک میں رہنا ہے، افواج پاکستان کے جوانوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے افسروں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے، ان کے بچوں نے بھی اس ملک میں رہنا ہے۔ خدارہ اس ملک کو کسی فتنے کے ہاتھوں، کسی فتنے باز کے ہاتھوں یرغمال ہونے سے بچائیں۔ سب کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے۔ جی اب سوال یہ ہے کہ مریم نواز کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو ان کے جملے ہیں ایک تقریب کے اندر، یہ کیوں بہت زیادہ سگنیفیکنٹ اور امپورٹنٹ ہیں؟ ہم انہیں محض ایک پولیٹیکل ریٹرک سمجھ کے اگنور کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہیں،
عمران خان اڈیالہ جیل میں پنجاب حکومت کے پاس ہیں، یوں عمران خان مریم نواز کے ڈائریکٹلی طور پر قیدی ہیں، اور عمران خان کے اوپر 2 نومبر 2022 میں جو قاتلانہ حملہ ہوا وہ بھی پنجاب میں ہوا، وزیر آباد کے قریب ان کے اوپر وہ حملہ ہوا، اور وہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب عمران خان ایک لانگ مارچ کر کے راولپنڈی آ کے GHQ کے باہر ایک مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، اور وہ کیا رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ جو نیا آرمی چیف کی تعیناتی اور اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، سلیکشن ہونی ہے، وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک زمانی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ تھی۔ بیسیکلی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف انہی جنرلز میں سے لگ سکتا ہے جو ایک سسٹم کا حصہ ہیں، ریٹائرڈ جنرل آرمی چیف نہیں لگ سکتا۔ وہ کہہ یہ رہے تھے کہ آرمی چیف ساحر شمشاد ہو سکتے ہیں، جنرل اظہر ہو سکتے ہیں، ایک تیسرے جنرل تھے جن کا نام مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، چوتھے نمبر پر جنرل فیض ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر جو سب جانتے تھے کہ 25 تاریخ کو کہ 26 تاریخ ایک دن پہلے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، وہ آرمی چیف نہیں ہو سکتے۔ ان سیٹس آف سرکمسٹانسز میں جہاں ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار ہو رہی تھی بٹوین نواز شریف کی پارٹی جو چاہتی تھی کہ جنرل عاصم منیر کو لایا جائے، جن کا اب یہ کہنے میں کوئی یعنی کسی بھی طرح سے کوئی میں سمجھتا ہوں عذر نہیں ہے یہ کہنے میں کہ نواز شریف کی عاصم منیر کے ساتھ ایک ڈیل ہو چکی بھی تھی، وہ ڈیل کے تحت ان کو لانا چاہتے تھے۔ آپ کو یاد ہے سبسیکوئنٹلی کہ CGS نے جو پہلی فائل اپروو کر کے بھیجی ریکمنڈیشن کی پرائم منسٹر شہباز شریف کو، اس میں عاصم منیر کا نام ہی نہیں تھا، اس میں باقی سب کے نام تھے، اس میں جنرل فیض کا نام تھا، اس میں جنرل اظہر کا نام تھا، اس میں جنرل ساحر شمشاد کا نام تھا، وہ جو ایک اور صاحب تھے ان کا نام تھا، لیکن اس میں جنرل عاصم منیر کا نام نہیں تھا۔ اور پھر 24 گھنٹوں کے اندر نواز شریف صاحب کے دباؤ پہ جنرل باجوہ نے ایک سیکنڈ فائل بھیجی جس میں جنرل عاصم منیر کا بھی نام تھا۔ ان ایویڈنسز سے آپ کو کلیئرلی پتہ چلتا ہے کہ ایک گٹھ جوڑ اور ایکویشن تھی۔ جیسے بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں جس طرح سے جسٹس یحییٰ آفریدی کو لایا گیا ہے، یہ کوئی محض حسن اتفاق نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک گٹھ جوڑ انڈرسٹینڈنگ اور ارینجمنٹ سے ان کو لایا گیا۔ یہ وہ سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں ان دا فرسٹ ویک آف نومبر 2022 جب عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی محض ڈرانے والا حملہ نہیں ہے، وہ تو اللہ نے عمران خان کی جان رکھی، ورنہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کو اس وقت اپنے اقتدار کے لیے اور اس کے راستے میں نواز شریف وہاں پہ کلیئرلی سمجھ آتا ہے کہ PMLN کی جو فورسز ہیں انہوں نے عمران خان کو اپنے اقتدار کے لیے اتنا بڑا خطرہ سمجھا کہ یہ فیصلہ اٹھایا کہ عمران خان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں اور عمران خان کو مار دیتے ہیں۔ جب اس بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اسی نواز شریف کی بیٹی ہیں، مریم نواز پنجاب کی چیف منسٹر ہیں، وہ کہ الیکشن ہاری ہوئی ہیں مہر شرافت سے، اور مریم نواز جو ہے ان کے پاس اڈیالہ جیل ہے اور اس اڈیالہ جیل میں عمران خان ان کا قیدی ہے، تو پھر عمران خان کی زندگی کے خطرات بہت کھل کے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ اس سٹیج پہ پاکستان کی جنرل ہیڈ کوارٹرز GHQ اور انٹیلیجنس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ پہلی ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ انہیں یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے پاکستان کے عوام کو اور انٹیلیجنسیا کو، افواج پاکستان کے افسروں کو یہ بالکل کلیئر کر دینا چاہیے کہ عمران خان کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان آرمی کے کندھوں کے اوپر ہے، بیکاز پاکستان آرمی ہی اڈیالہ جیل کو کنٹرول کرتی ہے، جیسا کہ کئی دفعہ اس کا الزام جو ہے وہ لگ چکا ہے۔ دوسرا، جس طرح سے ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کہ انہیں خیبر پختونخوا میں منتقل کر دیا جائے، دیکھنے میں یہ کوئی بہت بڑی ڈیمانڈ لگتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکلی یہ بڑی وائز ہوگی۔ یا تو عمران خان کو خیبر پختونخوا کی کسی جیل میں منتقل کر دینا چاہیے، یا ان کو سہالہ ریسٹ ہاؤس کسی ایسی جگہ ایک میکسیمم سیکیورٹی کے ساتھ رکھا جانا چاہیے جس سے پاکستان کے پولیٹیکل آپٹکس جو ہیں وہ امپروو کر سکتے ہیں، اور ایک ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے۔ تاہم ہیونگ سیڈ دس، مجھے احساس ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا اسٹمبلنگ بلاک یہ ہے کہ اس اسٹیج کے اوپر جنرل عاصم منیر اپنی ایکسٹینشن مانگتے ہیں، اور جب آپ سنتے ہیں کہ مختلف پرسرار لوگوں کی کبھی ایک کبھی 2 لوگوں کی عمران خان سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ملاقات میں ڈیڈ لاک ہوتا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلتا، تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ عمران خان سے یہ مانگا جاتا ہے کہ ایز اے پاپولر لیڈر، ایز پاکستان تحریک انصاف، عمران خان جنرل عاصم منیر کو مزید 3 سال کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایگری کر لیں، تاکہ عاصم منیر 2025 میں ریٹائر ہونے کے بجائے 2028 میں ریٹائر ہوں۔ اور یہ ایک ایسی ڈیمانڈ ہے جو عمران خان کے لیے ماننا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، ان کی پوری پالیٹکس یہاں پہ نگیٹ ہو جاتی ہے۔ اور ڈیولپمنٹ کو دیکھ لیں کہ 27ویں ترمیم جو ہے 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا معاملہ پرسرار سے پرسرار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت کا ایک دھڑا کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے ایسی بات، دوسرا دھڑا ہنٹ کرتا ہے کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں
لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور انفارمیشن منسٹر جناب عطا تارڑ صاحب نے، جو دونوں آپ دوسرے کی ایک ہی برادری کے لگتے ہیں، دونوں نے کہا ہے کہ 27ویں ترمیم کا نہ کوئی ڈرافٹ ہے، نہ کوئی اس کا پلان ہے، نہ کوئی اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ تاہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں، ان کے جو ایڈوائزر ہیں لیگل افیئرس کے، بیرسٹر عقیل ملک کا ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں یہ کہنا ہے کہ حکومت بہت آسانی سے 27ویں ترمیم کو بھی 2/3 میجورٹی سے پاس کر سکتی ہے، اور اس قسم کی کسی چیز کے اوپر غور جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ دیکھ لیں کہ آج ہی کے دن میں اب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ایک الیکشن ہو رہا ہے۔ یہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس الیکشن سے آپ کو پاکستان کے شعوری سفر کا پتہ چلے گا۔ دو قسم کے دھڑے ہمیشہ اس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے ہیں۔ ایک حامد خان کا پروفیشنل گروپ ہے، بیرسٹر حامد خان کا، اور دوسرا جو ہے جسے اسما جہانگیر گروپ کہتے ہیں، محترمہ اسما جہانگیر کی نسبت سے۔ اس وقت محترمہ اسما جہانگیر کے گروپ کو اون کرتے ہیں لا منسٹر جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب اور پی ایم ایل این کے بہت بڑے سپورٹر جناب احسن بون صاحب، جو پچھلا الیکشن 1 برس پہلے جیتے تھے۔ اس سے پچھلا جو الیکشن تھا وہ عابد زبیری صاحب نے جیتا تھا پروفیشنل گروپ سے، جن کا پاکستان تحریک انصاف کی ان کو سپورٹ حاصل تھی۔ اس الیکشن کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے منیر کاکڑ صاحب کو سپورٹ کیا ہے ایز اے پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ۔ چونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت شعور میں ہمارے اضافہ ہو گیا ہے گزشتہ 30 مہینوں میں، لیکن یہ شعور صرف میرا اور آپ کا تو نہیں ہے، اس کا بہت بڑا جو ایک لٹمس ٹیسٹ ہے وہ یہ بار ایسوسیشنز ہیں۔ اگر واقعی پاکستان میں شعوری سفر میں بہت ترقی ہوئی ہے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں میں جب اس سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے نتائج آپ کے سامنے آئیں گے تو پھر تو منیر کاکڑ کو صرف جیتنا نہیں چاہیے، انہیں تو پھر 90% میجورٹی سے جیتنا چاہیے۔ لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ اب چلتے ہیں جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف، جو اس وقت میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ برطانیہ میں ہے۔ برطانیہ کا وقت پاکستان سے ابھی بھی 5 گھنٹے پیچھے ہے۔ آج برطانیہ کے وقت شام میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے مڈل ٹیمپل میں ایک ڈنر کی تقریب ہے، جہاں انہیں مڈل ٹیمپل کے بینچ کے اوپر لیا جا رہا ہے، جو بڑی پریسٹیجس پوزیشن ہے۔ اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف یونائٹڈ کنگڈم ایک بہت بڑا مظاہرہ کر رہی ہے، اس میں وکلا بہت بڑی تعداد میں شامل ہوں گے۔ یہ مظاہرہ مجھے لگتا ہے کہ مڈل ٹیمپل کے اندر بھی ہوگا اور مڈل ٹیمپل کے باہر بھی ہوگا۔ ذہن رکھیے کہ برطانیہ میں 4 انز ہیں لاء کی، جو کورٹ سسٹم کی ٹریننگ کا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں، بڑی تاریخی ہیں۔ ان میں سے ایک بہت مشہور جس کا بہت پاکستانیوں نے نام سن رکھا ہے وہ لنکنز ان ہے، اسی طرح ایک گریز ان ہے، ایک انر ٹیمپل ہے اور ایک مڈل ٹیمپل ہے۔ اب پاکستانی تو یہاں خیر مظاہرہ کریں گے، وہاں بہت بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر برطانیہ میں ہے، زلفی بخاری ہیں، بیرسٹر ملیکہ بخاری ہیں، اور بھی بہت سے لوگ ہیں، کچھ ایم پیز بھی شاید برٹش پارلیمنٹ کے اس مظاہرے کا حصہ ہوں گے۔ تاہم ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پاکستان میں جو کچھ گند کیا قانون کے حوالے سے، رول آف لاء کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے، 2-3 ایگزامپلز ہی اس کی دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے 2024 کا الیکشن چوری ہوا، بیٹ کا سمبل انہوں نے چھین لیا، جس طرح سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی، جس طرح سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جسٹسز نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے لیے خط لکھا، اور اس کو کس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اگنور کیا اور اس پہ کوئی انہوں نے سبسٹینٹیو ایکشن نہیں اٹھایا، اور جس طرح سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ٹرائل آف سویلینز بائی دا ملٹری کورٹس کو نہیں روکا۔ ان تمام چیزوں کو، باقی بھی انہوں نے بہت سے جرم کیے انسانیت کے خلاف، لیکن اگر صرف ان 3-4 ایگزامپلس کو دیکھیں اور ساتھ مڈل ٹیمپل کی ریپوٹیشن دیکھیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ مڈل ٹیمپل کے چیف ایگزیکٹو نے اور وہاں کی ٹاپ مینجمنٹ نے اس قسم کے بدنام آدمی کو، اس قسم کی جس کی بدبو اتنی خراب ہے، اس کو انہوں نے مڈل ٹیمپل کے بینچ پہ اس کی گورننس کا حصہ انہوں نے کیسے بنا دیا ہے۔ میرے تو چھوٹے سے دماغ میں یہی بات آتی ہے کہ کسی طاقتور حلقے اور کوارٹر نے قاضی فائز عیسیٰ کی خدمات کے سلسلے میں قاضی فائز عیسیٰ کو ریوارڈ کیا ہے، یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے رجیم چینج آپریشن کو جس طرح سے اسٹرینتھن کیا ہے پچھلے 1 برس میں، اور جس میں ان کو بہت زیادہ بدنامی یا پریشر ان پہ آیا ہے، اس کے صلے میں ان کو ریوارڈ کیا جا رہا ہے۔ اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ برطانوی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کتنی انسینسٹیو ہے، جس کو پاکستان میں بہت زیادہ سویلائز سمجھا گیا، کتنی انسینسٹیو ہے، کتنی دوگلی ہے، کتنی ہپوکریسی ہے، اور یہ کہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں، ہم اوپینین میکنگ سرکلز میں ویسٹ میں ابھی بھی کتنے کمزور ہیں، اور ہمیں اوپینین میکنگ سرکل میں کس طرح سے اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ 12 گھنٹے میں مشرق وسطیٰ کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، بڑی منفی، بڑی نیگیٹو ڈیولپمنٹ، جب اسرائیل کی پارلیمنٹ نے 92 ورسز 10 سے یا 90 ورسز 10 سے انہوں نے پیلسٹینینز کی جو ریلیف آرگنائزیشن ہے، یونائٹڈ نیشن ریلیف ایجنسی فار پیلسٹینین، UNRWA، انڈروا جو ہے، اسے ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا ہے، اور 90 دن دیے ہیں انڈروا کو کہ ویسٹ بینک میں اور غازہ میں اپنا ریلیف کا تمام کام جو ہے وہ انڈروا بند کر دیں۔ یاد رہے کہ یہ ایجنسی
1949 میں 1949 کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں 1949 میں یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی نے اس ایجنسی کو قائم کیا تھا. اس وقت بھی یونائٹڈ نیشن کی دوسری ایجنسی کام کرتی تھی، لیکن زائنس کو اس ایجنسی پہ بھی اعتراض تھا، جس کے نتیجے میں یہ ایک اسپیشل ایجنسی قائم کرنی پڑی تھی. لیکن اب ان کو یہ شک ہے، کچھ ان کے پاس ایویڈنس بھی ہے کہ اس ایجنسی کے اندر بہت سے لوگ حماس سے سمپیتھیٹک تھے. لیکن اس ایجنسی کو بین کرنا کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام ریلیف آرگنائزیشن، کیونکہ کوئی اس خطے میں ایسی اور ریلیف کی کیپیسٹی رکھنے والی ایجنسی ہے ہی نہیں جو اقوام متحدہ کی ایجنسی کے پاس کیپیسٹی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جہاں پہلے ہی 42,000 لوگ جو ہیں ہلاک ہو چکے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد بچوں اور عورتوں کی ہے، وہاں ایک بہت بڑا انسانی ہیومن کرائسس ہے. زائنس اتنے ظالم ہے کہ وہ اس کرائسس کو اب مزید ملٹیپلائی کر رہے ہیں. امریکہ اور برطانیہ کی سب سے کمزور قسم کی کانڈمنیشن آئی ہے، لیکن چین، روس اور یورپ کی بہت ہی شدید کانڈمنیشن آئی ہے اس اقدام کی. لیکن اس کانڈمنیشن کو دیکھ کے اور جس طرح سے اسرائیل کے اخباروں میں یہ لکھا ہے کہ گلوبل اوپینین کو نظر انداز کرتے ہوئے اسرائیل کی پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ اٹھایا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسرائیل آہستہ آہستہ باقی ساری دنیا سے کتنا ذہنی طور پہ آئسولیٹ اور لا تعلق ہوتا چلا جا رہا ہے. اسرائیل اس وقت اتنا لا تعلق ہو چکا ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گٹیرس کو دہشت گرد قرار دے کے ان کے اوپر ٹریول بین لگایا ہوا ہے. یعنی وہ اس خطے میں اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کا جو خطہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، غازہ پیلسٹین اتھارٹی، وہ اس طرح وہ بھی ٹریول نہیں کر سکتے. اس کے حوالے سے پھر کبھی میں تفصیل سے بات کروں گا. حرف آخر کے طور پہ میں امریکہ کی ایک بہت ہی دلچسپ سچویشن آپ سے ڈسکس کروں، جو اس وقت گزشتہ 24 گھنٹوں سے امریکہ کی سب سے بڑی سٹوری ہے. اور وہ سٹوری یہ ہے کہ فرائیڈے کے دن امریکہ کے دوسرے بڑے اخبار واشنگٹن پوسٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس پریزیڈینشل الیکشن میں کسی کو بھی انڈورس نہیں کریں گے، ریکمینڈ نہیں کریں گے اپنے ریڈرز کو. امریکہ میں یہ روایت ہے، یہ کنونشن ہے کہ جتنے بڑے پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ پریزیڈینشل کیمپین میں ایک یا دوسرے کو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. جیسا کہ چند دن پہلے جو پاکستانی لابنگ گروپ ہے پاک پیک، اس نے پریزیڈنٹ کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکمینڈ کیا، اور باقی پاکستانی گروپس بڑے ڈر گئے کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، جبکہ اس پہ پاک پیک کا یہ کہنا تھا کہ جو ان کی میٹنگز ہوئیں ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ اور ریپبلکن پارٹی کے ساتھ، اس میں ڈیموکریٹک پارٹی نے بڑے لو لیول کے فنکشنری بھیجے، انہوں نے کوئی کمٹمنٹس نہیں کی، جبکہ پاکستان کے حوالے سے جو ریپبلکن یا ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹیم ہے اس نے ہائی لیول ایگزیکٹوز بھیجے، ایسے ہائی لیول ایگزیکٹوز جو ڈونلڈ ٹرمپ کی کیبنٹ کا ان کی ٹیم کا حصہ بھی ہوں گے، اور انہوں نے پاکستان کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے انہیں کچھ ایشورنسز بھی جو ہیں وہ دیں. تو اب اسی طرح سے تمام اخبارات ریکمینڈ کرتے ہیں، اور واشنگٹن پوسٹ 1976 سے ایک دفعہ کو چھوڑ کے 1988 کے علاوہ وہ ہر الیکشن میں ایک نہ ایک پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ کو وہ انڈورس کرتے ہیں. اور جو پچھلا الیکشن ہوا تھا 2020 کا، اس میں انہوں نے پریزیڈنٹ بائیڈن جو بائیڈن کو انہوں نے انڈورس کیا تھا. اور اس وقت بھی اخبار کے ایڈیٹوریل سیکشن نے اور ایڈیٹوریل بورڈ نے کاملا ہارس کی انڈورسمنٹ تیار رکھی تھی، لیکن فرائیڈے کو ان کو کمیونیکیٹ کیا گیا جیف بیزوس کی طرف سے. جیف بیزوس امیزون کے مالک ہیں، انہوں نے چند برس پہلے واشنگٹن پوسٹ کو خرید لیا تھا. ان کی ایک اور بھی ایروسپیس ایجنسی ہے اوریجن بلو یا بلو کے نام سے. اور جیف بیزوس نے ویسے ایڈیٹوریل بورڈ کو 40 دن پہلے ہی اپنا ایک مائنڈ سٹل طریقے سے یہ دے دیا، جب ایڈیٹوریل بورڈ کو میامی میں بلایا اور ان کو کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریزیڈنشل کیمپین میں کسی بھی کینڈیڈیٹ کو انڈورس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ہم باعث لگتے ہیں، پارٹیزن لگتے ہیں. بہرحال شاید جیف بیزوس کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کا یہ فیصلہ جو ہے وہ کیسے ایک قیامت برپا کر دے گا یہاں کے میڈیا سرکلز میں. اور 2.2 ملین پیڈ سبسکرائبرز ہیں واشنگٹن پوسٹ کے آن لائن. ان میں سے پچھلے 3 دن میں فرائیڈے سے اب تک جو ہے 2 لاکھ سے زیادہ جو سبسکرائبرز ہیں انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو چھوڑ دیا ہے. 3 بڑے ایڈیٹرز نے ریزائن کر دیا ہے، درجنوں جو ایڈیٹوریل سٹاف ہے اس نے ریزائن کر دیا ہے. اور واشنگٹن پوسٹ کا اپنا ہی جو اوپینین سیکشن ہے، جو اوپینین ایڈیٹوریل سیکشن ہے، انہوں نے اپنے ہی اخبار کے فیصلے کے خلاف ایک اداریہ بھی لکھا ہے. یہ سچویشن ہے. اگر آپ میں سے کوئی بھی گوگل پہ جائے اور وہاں پہ لکھیں واشنگٹن پوسٹ پریزیڈنشل انڈورسمنٹ یا واشنگٹن پوسٹ انڈورسمنٹ، تو آپ کے سامنے درجنوں امریکی اخبارات اور ویب سائٹس کی سٹوریز کھل جائیں گی، جس میں ہر طرف کا پوائنٹ آف ویو دیا جاتا ہے. سب سے زیادہ مزہ اس میں نیو یارک ٹائمز لے رہا ہے، جس نے کئی سٹوری اس کے اوپر ڈالی ہیں. تاہم جیف بیزوس نے اپنے فیصلے کو ڈیفینڈ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان کا اس میں کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کسی بھی اخبار کو اپنے ریڈرز کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ کیسے ڈالنا چاہیے. ووٹرز کا اپنا دماغ ہونا چاہیے، ہمارا کام ان کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے. تاہم ان کے کرٹکس کو شک یہ ہے کہ ان کی جو ایروسپیس ایجنسی ہے اوریجن بلو یا بلو، اس کا ایک $3.3 بلین کا کانٹریکٹ ہے، جو ٹرمپ ٹیم نے انہیں ایشور کیا ہے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو اپروو کر دیں گے. ابھی اتنا ہی ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.